पंजाब के कल्चर के इको कम करो मेरी जान, जदों को सोजियां वाला बंदा रलेगा फिर सारियां खोल ले, अभी कंट्रोल मुतवज्जे हैं सरकार। हकीकत में कह रहा हूँ कि मुझे ना यहाँ के मसलकों का पता है ना मजहबों का। पंजाब के कल्चर के मुताबिक मैं सिर्फ इन कलियार साहिबान का मेहमान नहीं हूँ, मैं पूरे चक का मेहमान हो के सैयद हो के स्पीकर और साउंड पे ऐलान कर रहा हूँ कि मुसलमानों ये शियों की मजलिस नहीं हो रही, तेरे नबी के घर वालों की बात हो रही। जिंदगी का एतबार कोई नहीं। मुझे एक बात कहना है कि मुल्क भी मुसलमानों का, जिले भी मुसलमानों के, चक भी मुसलमानों के और जिक्र भी मुसलमानों के नबी की औलाद का हो। हर बंदे शियों की मजलिस कह के गले ही बदल जाते। मैं मिन्नत की फिजा में कह रहा हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुतवज्जे हैं जी? अच्छा मैं समझिया मैनू को न्याज देन बंदा होता है ना कि सादात पिंड में आए तो कोई नजराना पेश करो। मेरी पहली हाजिरी है, आज ही चिट्टे ना भेजना शुरू कर दो, फिर एक सिलसिला होगा, आना जाना रहेगा। जितनी जितनी मोहब्बत आप दे रहे हैं, लिहाजा मुझे मेरे जहन के मुताबिक फिल वक्त बात करने दें, क्योंकि जो आपने हुक्म किया है ना विलायत अली का, तो जब विलायत अली के बगैर अल्लाह का दीन पूरा नहीं है, हमारा अकीदा मुकम्मल है। सारे जवाब देंगे। लिहाजा साहिबान, मेरी मेहरबानी से मेरी ये गुजारिश है कि मैंने पहले कहा है कि यहाँ का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हर चक में एक ना एक बंदा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। वो रबीउल अव्वल में कहते हैं मैं मिलाद नबी का क्यों बनाऊं, मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। वही बंदा मुहर्रम में कहता है मैं मातम में क्यों जाऊं, मैं मजलिस में क्यों जाऊं, मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। वो ये तेरा कौन सा मजहब है जो ना नाने की बात करने देते ना, मतलब हमें बताया जाए ना कि ये कैसा मजहब है जो ना नाने के जिक्र में आने की इजाजत देते, ना निवासे के जिक्र में आने की इजाजत देते। एक बात मैंने बेसिकली महसूस की है जो मैं आपसे शेयर यानी आपके सामने रख रहा हूँ कि जो बंदा आपको पूरा साल मजहब कुरलाता नजर आता है ना, मेरा मजहब, उसके दूसरे मजहब का बंदा उसके हमसाए में बीमार हो जाता है, उसकी खैरियत तक नहीं पूछता। दूसरी गली में उसकी बिरादरी का बंदा बेरोजगार है, उसके दुख शेयर नहीं करता और थड़े पे बैठ के कहता है मेरा मजहब। और जिस नबी की वजह से तू मजहब करता फिर रहे, उस नबी की सीरत तो ये है कि उस नबी के सर पे कूड़ा फेंकने वाली मुशरिका बीमार हो गई थी, मोहम्मद उसकी खैरियत पूछने गया था या मजहब पूछने गया? अब जी सर
میری بلا تفریق، مہربانی سے میری نہیں اے میرے آنکھیں لگو ذاکران دے نہیں، میں بہتر سمجھ رہا ہوں ساؤنڈ کہاں کس کے لیے کیسا ہونا چاہیے. تسی اصل چ لگے ہوئے ہو سوزیاں تے اگر تقدیر کو کلا بندہ بھی لے آئے تے حاضریاں نہ سکھ لے آئے. میں مہربانی سے میں آپ کے قریبوں کی بات کر رہا ہوں. میری گزارش ہے، میری التماس ہے کہ یار تیرے نبی کے اولاد کے ذکر کی محفل پاک ہے، ہم اسے مجلس کہہ دیتے ہیں. میں بلا کیوں رہا ہوں؟ یہ اس قبیلے کے ذکر کی مجلس ہے مسلمانوں جس قبیلے پہ آپ بھی درود نہ پڑھیں تو اللہ تیری نماز ہی وصول نہیں کرے. یہ پچھلے بھائیوں تک میری آواز جا رہی ہے؟ یار عجیب صورتحال ہے، جن پہ درود پڑھے بغیر نہیں جی نہیں، مجلس شیعہ دی ہے. مجھے یہاں کا نہیں پتا، ہمارے علاقوں میں محرم کا چاند، میں مصائب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ایک زندہ بات کر رہا ہوں. محرم کا چاند نکلنے سے پہلے بندے بازار مارکیٹ میں دکاندار ایک دوسرے نو پوچھتے نے شیعہ دا چاند ہو گیا. میں نے ابھی آپ سے کہا یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے، نبی کے بیٹے کے ذکر کے منصوب یہ مجلسیں عزاداریاں ہوتی ہیں. لیکن سنتالی چک دے باہروں پوچھ لو کسی نو پنجابی میں کوئی ویزا لو آ کے نہیں آئے، میں آپ کے لیے آسان لہجے میں بات کر رہا ہوں. ہاں ایک سنتالی چک کلیاراں دے حاضری پہلی تے اتوں اردو، یہ معجزہ ہی ہے نا سرکار. لہذا میں آسان بات ہی کر رہا ہوں. جی مہربانی سر، مجلس ہو رہی ہے رسول اللہ کے اولاد، منسوب ہے آج کا دن نبی کی بیٹی سے، مجلس سے منسوب ہے حسین ابن علی سے. ایسے ہی ہے نا؟ ابھی میری طرف دے، ایسا ہی ہے نا جی. میرا خیال ہے امی پوروں نکلے ہیں تے مینو تے چک پہلے ہی دسے کماد ہی نظر آیا. کسے بندے نو پوچھ لو کلیاران دے چک اج کی شیعہ دی مجلس. میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں یہ مجلس شیعوں کی نہیں ہے. لیکن ایک مسلمانوں نے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے بھائی ہیں یہ بھی، ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. میں مصر کی بات نہیں کر رہا، بیروت کی بات نہیں کر رہا. آپ کے اس ملک کی تاریخ ہے، بچوں کو یاد نہیں ہے لیکن سنا تو ہوگا. ضیاء الحق کے مارشل لا میں ہم غریبوں کو ہمارے بڑے بھائیوں نے کافر کہا، ہم آگے سے چپ رہے. ہم نے رد عمل کے طور پہ، ری ایکشن کے طور پہ کافر کہنے والوں کو ہم نے کافر نہیں کہا. ماشاءاللہ باخبر چہرے علاقے کے موجود ہیں. ہمیں کافر کہنے والوں کی کوئی خوراک وکری تھی؟ ہمیں ان بندوں نے بھی کافر کہا ہے جنہیں پوری زندگی ثابت فروٹ ہی نہیں کہا. کوئی بات نہیں، چلو کوئی تو لطف لے گا. لیکن حضور یہ ہسٹری گواہ ہے، اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے کسی ذاکر نے، شاعر نے، خطیب نے، عالم نے، علامہ نے کسی مسلک کے
اسلامیہ کو کافر ہم نے نہیں کہا۔ مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں پنجاب امن کمیٹی کا ممبر تھا، صوبائی کمیٹی کا، تو سارے مسلک اس میں علماء بیٹھے ہوتے، میرے ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا، جیسے چائے کی بریک ہوئی نا جی، تو اسے کہتے ہیں جی آپ سے ایک بات کہنا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے یہ جو آپ شیعہ حضرات ہوتے ہیں کس شے سے بنتے ہیں؟ میری گل سمجھ دیو پہ، یہ جو آپ شیعہ حضرات ہوتے ہیں، میں نے کہا جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی پوچھنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ شریعت میں بہت بڑی گالی ہے کسی کو کافر کہنا، ہم نے تمہیں کافر بھی کہا، اور شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیے۔ میں نے کہا قبلہ اصل میں ہوا پتہ کیا ہے کہ جب آپ نے ہمیں غصے میں کافر کافر کہا نا، ہم نے تو مصلے بچھا لی کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا مولویوں کی نظر میں ابو طالب کافر ہے۔ آپ رحمت فرمائیں، میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ بلند لہجے میں جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ صاحبان محترم، ہم نے، میری طرف دیکھیں، ہم نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا کیونکہ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد انہی دنوں، یہ نوجوان عزیز طلبہ و طالبات بھی توجہ فرما ہوتے ہیں، انہی دنوں آپ کے اس ملک میں ایک نیا نعرہ بنا تھا، یا اللہ مدد کا۔ بزرگ بتائیں کہ 75 سال ہو گئے ملک بنے، قرآن رسول اللہ پہ ہی اترا ہے نا، تو اس تو پہلے ایاکا نعبدو، عمران خان تو پہلے کتے سی؟ پہلے یہ سب ہوا ضیاء الحق کے دور میں، پھر ایاکا نعبدو خان صاحب کے دور میں۔ ایاکا نعبدو ایاکا، عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، لہذا اس دور میں کنارہ یا اللہ مدد کا منظر عام پہ آ گیا۔ مجھ سے ایک مولانا کہنے لگے رضوی صاحب ہمارا علاقہ اللہ والوں کا علاقہ ہے، میرے پنڈ دے خان صاحب بھی اہل حدیث ہیں۔ صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ۔ تو کہنے لگے رضوی صاحب ہم نے اب یا اللہ مدد کا نعرہ پورے ملک میں پھیلا دیا، اب آپ یا علی مدد والے کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ کہہ رہا تھا، گال سنو ہے، تو جنگل میں اکیلا ہو تو اچانک ایک شیر نکل آوے، پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا۔ اب یا اللہ مدد ہون اللہ تو آگاں کیڑی سے، ہم نے کیا کرنا ہے یا اللہ مدد کے بعد؟ ہوئے ہوئے کہتے ہیں اچھا واقعی؟ میں نے کہا ہم کچھ نہیں کرنے جو گے، لیکن میں نے کہا آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط کر دے۔ اللہ کرے سارے بھائیوں تک میری آواز سے کہنے لگے ہمارا یا اللہ مدد کا نعرہ آپ کے عقیدے کو، یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جی آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے نا، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہیں۔ پتہ نہیں سارے بندوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میں نے کہا جی نام آپ کے پاس اور بھی ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے کہا جی نام آپ کے پاس اور، ماشاءاللہ ناموں کی کمی تو نہیں ہے، لیکن آپ نے ہر نام کو ریجیکٹ کر دیا، اور یا علی مدد کے مقابلے پہ آپ نے کہا یا اللہ مدد۔ آپ کا علی کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہنا دلیل بن گیا ہے کہ عقیدہ آپ کا بھی یہی ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ۔ مہربانی سر، مہربانی سر۔
ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں قطن. میں ممبر پہ، میں کوئی بیٹھک یا ڈیرے پہ بات نہیں کر رہا. میں نے اکثر کہا ہے کہ جب سے یہ سی ڈی سسٹم مجلسوں میں آیا نا تو اسی سوکھے ہو گئے، اسی مولوی دا کے روکے. پہلے ممبر پہ مولوی بات کر کے مکر سکتا تھا، یہ کیمرہ مکرنے نہیں دیتا. یہ سب سے پہلے ممبر پہ میں نے کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جائے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں کون کون. مہربانی سر. اور میرے خیال ہے ہم شیعہ عزاداروں سے زیادہ تو ہمارے اہل سنت بھائیوں کو علی کی ولایت کے اقرار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ میں جو بات کرنے لگا ہوں نا یہ کسی عام بندے بشر کی بات تھوڑی ہے. اوہ اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے علمان، سوائے کے محرقہ کتاب کا نام ہے، میں حوالے کم دیتا ہوں، میں زندہ باتیں کرتا ہوں، لیکن یہ بات آپ نوٹ کر سکتے ہیں. یہ مکہ کے مفتی اعظم یعنی اپنے زمانے کے امام کعبہ ہوا کرتے تھے. ابن حجر مکی جو ہے یہ امام کعبہ تھے، مصر کی چھپی ہوئی ہے، بلکہ اب تو اردو ترجمے آپ کو فیصل آباد سے بھی مل سکتے ہیں. برق سوزاں کے نام سے اس کتاب کا ترجمہ بھی مارکیٹ میں آ گیا ہے. جلانے والی بجلی، یہ ہم غریبوں کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن یا علی تیرے کیا کہنے، رائٹر کو پتہ ہی نہیں چلا اس کے قلم سے کیا لکھا گیا. اس نے کہا جی ہم کو ولایت کے منکر تھوڑی ہے. حضرت عمر رضی اللہ کا فرمان ہے کہ لا یتم شرفا الا بولایت علی بن ابی طالب. حضرت فرماتے ہیں کائنات کا کوئی بندہ شریف بن ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کر لے. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، وقت بالکل تمام ہوتا جا رہا ہے، زمانہ چالاکیاں کر رہا ہے. بندے آسرا توحید کا لیتے ہیں، ان اللہ نال متھا کون لائے. راج صاحب بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے. ہن تسی امی پور بنگلے جاؤ تے کہ دکان دے کاؤنٹر تے لکھے ہوئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی، لو کی کرو گے. میں نے بڑے بڑے دانشور بندوں کو بھی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے کا سٹیکر دیکھ کے چپ چاپ ہوتے دیکھے. گل ہی ایڈی پکی، میرے لیے میرا تے نکرے چ لکھے ہوندہ ہے القرآن، تاکہ پڑھنے والے بندے نو سمجھ آ جائے بھئی یہ تو قرآن دی آیت ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی. میں ساؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں، کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ جو لفظ ہے نا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، کہ قرآن مجید میں اللہ نے 2023 کے مولویوں کو کہا ہے کہ کہہ دیجئے ہمارے لیے اللہ ہی کافی. اور اللہ نے حضور سے کہا تھا قل حسبی اللہ، محمد آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندہ محمد ہونا چاہیے. میں بڑی جلدی بات کر رہا ہوں، مہربانی صاحب مہربانی صاحب. اللہ کو کافی کہنے کے لیے، ہاں اگر تیرے لیے اللہ کافی ہے تو ابھی اذان قریب ہے، پورے دنوں کے مسلمان بنو، اور جب اذان دینے لگو نا 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان یہیں پہ ختم کر دو، کیونکہ اللہ کافی ہے. آپ پریشان ہو کے بیٹھے بھائی، جب اللہ کافی ہے تو اذان اللہ تک رکھو. یا آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟
جب اللہ کافی ہے. اوے تم ہم سے علی ولی اللہ پوچھتے ہو, میں تم سے محمد رسول اللہ پوچھ رہا ہوں. سارے نہیں سمجھے بات کو. جب اللہ کافی ہے تو اپنا پریکٹیکل صحیح کرو یار. میرے اس ملک کے پتہ نہیں پانیوں کا اثر ہے, ایتھے بچے پیپر کاری ہوندے, پریکٹیکل دے نمبر ابا لو آندے. یہاں صرف بچوں کا پریکٹیکل کمزور نہیں, پوری امت کا پریکٹیکل کمزور. میری طرف دیکھو یار, جب اللہ کافی ہے. میری جان بیٹھ جائے, وہ تشریف رکھ لے, جلدی بیٹھ جا. اگر اللہ کافی, انہیں یہ دی کو خاص جگہ ہے. اچھا اچھا اچھا. ویسے ماشاءاللہ مولا اسے صحت دے, متھیوں تے مومن ہی لگ دے. علی آلے, ہاں تے علی آلیاں نو دھیان رکھنا چاہیے جی ایتھے ہی بہنا ہوئے نا تے پھر پہلا آیا کر. شروع تو مزاج انج دے بندے آندے بعد وچ نے نمبر پہلے پہ. مہربانی صاحب, بہت شکریہ بہت شکریہ. میں کیا کہہ رہا ہوں, پریکٹیکل امت کو ٹھیک کرنا چاہیے. بھئی جب کہتے ہو کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے تو آذان اللہ تک رکھو. جس بندے نو اپنے چاکے چ کوئی نہ پوچھدا ہوئے نا اسد, وہ بھی پوچھدا ہے بھائی جی شیعہ, بھائی جی کو غصے والی گل نہیں. یہ بھلا جیڑی علی ولی اللہ علی بانگ ہے, اذان نہ آکھاں بانگ تے تسی نہیں سمجھ. شکر ہے جی, اذان ماشاء. یہ جڑی علی ولی اللہ علی اذان, یہ بھلا قرآن وچ ہے؟ ہمارے حوصلے کی داد. کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے جناب کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے ہور ہوندی ہے شامی ہو. کوئی بندہ ثابت کر دے. آپ ساری برادری ہو, سارے اکٹھے ہو, یہ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی یہ صرف پہچان کے نام ہے. جیسے برادریاں نہیں ہمارے ملک میں, چیمے چٹھے ورک وڑائچ گوندل گجر کلیار. ہن یہ نہ لواں تے گل نہیں بڑھ جی. جیسے یہ برادریوں کے نام ہے نا, برادری اللہ قرآن میں خیر ہے. خدا قرآن میں, بیٹا آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہو, اللہ قرآن میں خیر ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. اللہ فرما رہے ہم نے یہ برادریاں یہ قبیلے اس لیے بنائے تاکہ پہچان ہوتی رہے. تو میرا خیال ہے پھر اللہ جس برادری میں پیدا کر دے بندے کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. چلو سارے نہ ہی سمجھو تے خیر, کہیں تو میسج میرا پہنچے گا. جس قبیلے میں اللہ پیدا کر دے نا, ذاتاں شاتاں بدلن دا رولا مکاؤ. جس قبیلے میں بھی اللہ نے جسے تو سب سے کمتر سمجھتا ہے نا, اگر اس کے بچے محنت کر کے افسر بن جائیں پھر تیری برادریوں کا کیا بنے. عزت برادریوں میں نہیں, محنت میں. میری آپ سے اپیل ہے, میری پہلی حاضری ہے, سید قبیلے سے میرا تعلق ہے, مہمان ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں نمک مرچ سے روٹی کھاؤ. بچوں کو میٹرک تک نہ رکھو, کوشش کرو بچے آگے بھی بڑھے. یہ جو ڈائریکٹ افسر بن کے مقابلے کے امتحانوں میں آتے ہیں, یہ کو آسمانوں سے اترتے ہیں؟ یہی ان کی خوراک ہے, یہی ان کا پانی ہے. ہم نے منت مانی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے پرائمری میڈل تک رہنے. اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں میں عزاداروں سے کہہ رہا ہوں بہت آگے بڑھانے کی کوشش کرو. میری قوم کے بیٹے بیٹیاں سن رہی ہیں, تعلیم سے محروم نہ رہنا.
جو قومیں تعلیم میں آگے ہیں وہی دیر تک زندہ رہتی ہیں. وہ ماتم کا بڑا لطف ہے لیکن تب مزہ زیادہ آئے گا جب تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہو کے چوک میں زنجیر کا ماتم کرے. بات سے بات نکل رہی ہے, میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. ہم میں سے کوئی اللہ کا منکر نہیں ہے. تمہاری اذان کہاں ہے, تمہاری اذان بھئی ہم نے بھی کبھی پوچھا کسی سے؟ کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کسی شیعہ بچے نے چٹ بھیجی ہو مسجد سے کہ جناب آپ اپنی اذان A to Z ساری قرآن سے دکھا. جی بسم اللہ بسم اللہ, میں نو موقع دیو. وہ ساری کو مجلسی تے نہیں نہ کرنی ہو. اور کبھی ہم نے پوچھا کسی سے؟ لو میں مائک پہ کہہ رہا ہوں, اساں پوچھیا بھی نہیں تے پوچھنا بھی نہیں, کیونکہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور بھائی تو ویسے ہی اچھے لگتے ہیں تے جے کوئی سادہ بھائی ہوئے وہ زیادہ اچھا. یہ اتنے سادے ہیں, 47 ملک بنے ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے بچے دے کاننے سویر والی اذان آکھنی ہے یا شام والی. میں کلہ ہی سواد لے رہا ہوں اور میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. میری تائید کرو, میری تائید فرمائے. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی خدا مانتے ہیں. جی صرف اللہ, فقط اللہ. جی جب عبادت اللہ کی ہے تو پھر مدد. اور یہ 2 سرکل ہیں, کاش وقت ہوتا بہت سی باتیں کرتا. یہ بندے سب سے بڑی, بچے سنے زیادہ, بزرگوں کے ذہن میں تو بزرگ علماء کو آپ نے سنا ہوتا ہے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن نوجوان عزیز بچے یہ باتیں زیادہ توجہ سے. بندے ایک ہی بات کرتے ہیں, جی سورہ فاتحہ میں الحمد شریف میں ہے کہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تو اس سے مانتے. تو پھر یا علی مدد کہاں سے آگے؟ اگر آپ اجازت دیں میں 2 منٹ میں کلیئر کر دوں. بھائی ایک مہربانی صاحب, ایک دائرہ ہے نابودوں کا, ایک ہے نستعین کا. نابودوں کا مطلب ہے عبادت کرنا. یا میں اتھے آ جانا یا تسی میرے آل آ جاؤ. اور کچھ کاری یار وہ ڈبا وہ ذرا کھول دے ان والا. مہربانی صاحب متوجہ ہیں جی آپ؟ جی بسم اللہ. جی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی. لہذا جب مدد اللہ سے اقرار کرتے ہو مصلی پہ تو پھر عبادت جب اللہ کیا تو مدد بھی اللہ سے مانگو. یہ اللہ کی جگہ مخلوق کیسے آگے؟ آل محمد مخلوق ہے, یہ مخلوق اللہ کے ساتھ کیسے آگے؟ میری توجہ میرے والے کرے آج بھائی میرے. نابودو پہلے, عبادت پہلے, مدد بعد میں. آپ کہتے ہیں جب نابودو میں اللہ ہے تو مدد میں بھی صرف اللہ ہونا چاہیے. میں سید منت کر رہا ہوں, فرقے اپنے رکھو, مسلک اپنے رکھو, زد میں زندگی نہ گزارو. جی عبادت جب اللہ کی, لوگ پورے دنوں کے مسلمان بنو اور اللہ کی عبادت کو اللہ تک آپ رکھو, مدد کے بارے میں ہم بھی سوچ لیں گے. بھائی کہیں رکو تو صحیح, کہیں ٹکو تو صحیح. اور نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے. پرائیویٹ سمجھتے ہو؟ میں کسی اور کا عمل دخل اس میں ہے ہی نہیں. پیورلی اللہ کی ذاتی عبادت ہے نا نماز. تو اللہ کی عبادت کو اللہ تک رکھو. کہتا ہیں جی کون ہے جو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کرتا ہے؟ میں ابھی دکھا دیتا ہوں. الحمد کے بغیر رسول اللہ کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. کسی کی نماز ہو ہی نہیں سکتی
جب تک الحمد نہ پڑھی جا. سارے مذہبوں کی ذمہ داری لے کے میں کہہ رہا ہوں, باقی صورتیں بدل کے پڑھنے کی اجازت بھی ہے, گنجائش بھی ہے, لیکن الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جی اللہ کی عبادت میں جی اور کہاں سے میں ابھی تجھے تیری نماز سے دکھا رہا ہوں. مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, الحمد شروع کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک. اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں, مدد بھی تو سے مانگ, اور اس کے ساتھ فوراً کیا کہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی. یہ اللہ کی عبادت میں لوگ کہاں سے آ گئے؟ اللہ کرے اب سارے بھائی بیدار ہو جائیں. مہربانی سر آپ جیئے سر, مہربانی سر متوجہ ہے سرکارہ. صراط الذین, او بسم اللہ لوگ تشریف لائیں جی. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ سارے تہاڈا ہی مجمع میں دھینگے نال ہی لئی جی. یہ سوزیاں والے بندے جی, بس ان تقدیر میں نوں لے آئیے جی. لیکن کبھی کبھی یہ باتیں بھی سن لیا کر. مہربانی سر, یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں, مجھے جعفر بہت پیارا لگتا ہے, ذاکر سارے ہی مجھے پیارے لگتے ہیں, کیونکہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. پنچایتی بندے ہو, گل باری کے ہو سکتا ہے پچھلے بندیاں جو کوئی سوچ لے, یہ سید صاحب ریاض رضوی صاحب نے کیا کہا ہے, میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ کیا بات ہے؟ اوہ بیٹا سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں نا, اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے, پھر علی کی ولایت پہ جھگڑے کیوں ہوتے؟ لہذا میرے عزیز رٹا صاحب جعفر رضا, مالک نے سفر ان کے بے خطر فرمائے, صحت والی زندگی, عزاداروں کو, ذاکرین کو, علماء اور خطباء کو, میرے ملک میں میرا اللہ رحم فرمائے. بات مجھے کلوز کرنا ہے. مسلمان اللہ کی عبادت میں کہہ رہے ہیں, راستہ ان لوگوں کا دکھا انعمت علیہم, جن لوگوں اللہ کی عبادت میں تو اللہ سے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ پلیز اپنا راستہ دکھا. لیکن کوئی بھی اللہ سے اللہ کا راستہ نہیں مانگ رہا. سارے کہہ رہے ہیں راستہ ان لوگوں کا, اور مسلک اپنے رکھو, مذہب نہ بدلو, سوچیں بدل لو. اپنے مسلکوں میں رہ کے اپنے سب سے زیادہ مذہبوں کے پڑھے ہوئے علماء سے پوچھنا, یہ نعمتوں والی فیملی کون سی؟ اچھا اخیر ہو گئی ہے یار. اوے تم بلند لہجے میں جواب دے. اوے خود تم عبادت میں انہیں شامل کر رہے ہو, ہم مدد میں شامل نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے وقت بالکل تمام ہوتا جا رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے رضوی صاحب, میں نے کہا جی فرمائیں. رضوی صاحب یہ آپ کا میں نے خطاب جو نیٹ پہ دیکھا ہے اس میں یہ ذکر آپ نے کیا, میں پریشان ہو گیا کہ میں 5 ٹائمہ دا نمازی, تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ الحمد میں یہ لکھا ہوا ہے سورہ فاتحہ الحمد شریف میں کہ صراط الذین انعمت علیہم, اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا, اللہ کا نہیں. ہوئے
ان لوگوں کا، اللہ سے تو کہا جا رہا ہے، اللہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تو نے اپنے انعام نہ۔ شاہ صاحب سید صاحب یہ پھر کون ہے؟ میں نے کہا جی آپ اپنے علماء سے پوچھو۔ وہ کہنے لگا جی رہن دیو، آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ میں نے کہا میں بتاؤں گا تو آپ کے بھائی کہیں گے کہ جی وہ اپنے مسلک دی سید اپنے برادری دی قبیلے دی گل کر کے۔ تو کہنے لگا پھر کیسے پتہ؟ میں نے کہا اللہ نے کلیئر کیا ہے، تمہاری نمازوں میں تو موجود ہے۔ کہنے لگا نمازوں میں نعمت والوں کا ذکر ہے؟ میں نے کہا جب نماز و سلام پھیرتے ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہو؟ کہنے لگا اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیسے پڑھتے ہو؟ کہنے لگا مجھے یاد ہے، نمازی ہوں میں نے کہا بیٹا پڑھو تو صحیح۔ کہنے لگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے کہا نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کہاں سے ہے؟ اب آواز پچھلے بھائیوں تک میری پہنچ رہی ہے سر جی، لیکن خدا کی قسم تہاڈی آواز میرے تک نہیں جی آئی۔ آج تے مینوں لگدا ہے نہ کلیاراں نہ جعفر فیتا مار کے بندے بائے ہو۔ یہاں او بیٹھن گے جڑے نعرہ حیدری، پیچھے ہو جڑے سلوات، اوتھے ہو جڑے ذاکر مولوی سبحان اللہ، تے پیچھے ہو جڑے انا للہ پڑھ۔ اور کچھ مینوں سمجھ آوے تسی بھی ہے ہو۔ مہربانی سر، بہت شکریہ، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں بات مکمل کرو۔ میں نے کہا درود ابراہیمی، کہنے لگا جی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر۔ یعنی جی اذان سماعت فرما لیں، ذرا تسلی سے آپ بیٹھیں گے اور اس کے بعد میں مکمل کر لیتا ہوں جی بات۔ جل جلالہ وعز شان۔ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد۔ متوجہ صلوات، سارے صاحبان بلند آواز درود اللہم صلی علی محمد۔ بات میں مکمل کر لوں جی جلدی جلدی۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی کما صلیتا اللہ، ماشاء اللہ ابراہیم، اور نہیں ہو میں سرکاری درود پڑھنا پڑا وَعَلَىٰ آلِ، مفہوم ایک ہی ہے، بس ہمارے اہل اسلام بھائیوں کے ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میں ان گال کر رہا جی جی کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بہت شکریہ جی، اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ۔ یہ جڑا درود پہ ہونی شروع ہویا جے نا، یہ اذان دے وچ نہیں، اذان مکا کے شروع کیتا، کیونکہ اصل درود صرف آل پہ ہے۔ سونجا اسلامی ملکوں میں یہ تین تین فٹ تے مسیتاں نے تو چک کے ویسے میرا خیال ہے ایک اذان ایسا سن لئیے۔ اب میں بات آگے بڑھا دیتا ہوں۔ کما صلیتا
علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. ہن میں مشورہ دیو میں اذان یہ بھی سن لواں. سن لیں مطلب ایک مسیت والے راضی تے دوجے ناراض ہو جی. ڈاکٹر صاحب بس میں جلدی ہاں. صلی اللہ. محمد رسول اللہ. یہ اصل میں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. تواڈے کول کافی ہے، میرے کول تھوڑا ہے. جی مہربانی، پھر کبھی حاضری ہو جائے گی، اگلے پروگراموں تک بھی جانا ہوتا ہے. جی چلے بسم اللہ. جی بسم اللہ. میں کوشش کروں گا. جی 13 کا بھائی کہہ رہے ہیں متوجہ. کما صلیت علی، درود ابراہیمی جو اہل اسلام خیر و برکت کے لیے دکانوں میں، دفتروں میں، آپ کو یاد ہے سب عزاداروں کو کہ میں نے صرف وہ اس طرح پڑھا جیسے بھائی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود پہ کما، جیسا جیسا صلی، جیسا تو نے صلیتا کا مطلب ہے جیسا تو نے یا آپ نے، جیسا کما صلیتا. میں ترجمہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں. تسی جڑے قبر چ عربی سمجھتے ہو مجلس چ نہیں پہ سمجھتے. تواڈے علاقے تے تلخین سریکی چ پڑھی جاندی ہے. بھائی اسماعی فہمی ہے نا، تو جڑا زمینوں تھلے سمجھ لیندے ہو صف پہ بیٹھ کے بھی سمجھو. ترجمہ مجھے جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا اور ابراہیم کی آل پہ بھیجا. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. ڈیرے دار سمجھ دیو. میں نے تو انجھے لگیا میں اٹلی دے بندیاں نال گل کر رہا. اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے. اور جو بندے مہمانوں کا دھیان رکھتے ہیں نا انہیں دسترخوان وسیع رکھنے پڑتے ہیں. اور جن کے دسترخوان وسیع ہو نا پھر ان کے سجن ساتھی یار دوست عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. ڈیرے دار مہمان نواز بندوں کے یار. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، یار دوست اس کے بہت تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے، میں آپ سے کیا کہوں یار. یہ آپ جیے سر، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور میں نہیں کہہ رہا، مسلمانوں تمہاری نماز کہہ رہی ہے. کما صلیت علی ابراہیم، یہ درود ابراہیمی میں اللہ نے تمہیں، نبی نے تمہیں سمجھا نہیں دیا درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. بھائی جی درود، اور درود جچتا ہی آل پہ ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا، پھر کبھی زندگی رہی وضاحت ہو جائے گی. بات مجھے یہیں پہ بالکل اسی بات کو میں مکمل کر کے بھائی کو ممبر دے رہا ہوں. درود ہوتا ہی آل پہ ہے.
یہ 56 اسلامیہ 55 ملکوں میں سے یہ پہلا پاکستان ملک ہے جہاں پہ اس بات میں تبدیلی کر کے بچوں کو سلیبس دے دیا گیا. باقی ہر ملک میں حضور کا جب نام آتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آپ کے ملک میں پچھلی حکومت میں چند دہشت گرد مولویوں نے بلیک میل حکومت کو کیا اور صلی اللہ علیہ وآلہ میں یہ شامل کر دیا گیا وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم. سعودی عرب بھی وَأَصْحَابِهِ کوئی یہ آپ کا اکلوتا ملک ہے جہاں یہ سازش کر دی گئی صحابہ کبار کی. ہم عزت پہلے بھی کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں, صحابہ کا بہت مقام ہے, لیکن ہم کیا کریں اور صحابیوں کی نماز بھی نہیں ہوتی جب تک وہ بھی آل محمد پہ درود نہ پڑھیں. آپ کمال کر رہے ہو یار. وہ جتنا جس کا حق بنتا ہے اتنا اسے دیا جائے, لیکن اگر آپ کو شوق ہے کہ جی اسے بھی شامل کر لو, ایک اور حجرہ بھی شامل کر لو درود میں, ایک وہ قبیلہ بھی. بات جعفر بھائی بالکل کلوز کر لیتے. اگر مسلمان دوستوں کو بڑا شوق ہے نا تو میری بزرگوں مسلمانوں کے بڑوں سے میں کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن جو بچے, میں نے پہلے آپ سے بھی کہا کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی وہ جو ہے نا اہمیت اس سے آگاہ رکھو. خود تسی نہیں بھی پڑھے ہوئے اور جیڑا بچہ ادھی رات تک نیٹ تے رہ سکتے اس کا مطلب وہ پڑھ بھی سکتے. بچوں کو پڑھاؤ. میرے مسلمانوں کے پاکستان میں نے اکثر کہتا ہوں میں سید قبیلے سے ہوں, ریاض رضوی میرا نام ہے. میں حلفاً قسم کہہ رہا ہوں کہ کسی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. میرے ملک کے بچے کسی بھی مذہب کے کل کے یہی انجینئر, ڈاکٹر, ایم پی اے, جج, جسٹس انہوں نے بننا. میری ان بچوں سے اپیل ہے کہ بیٹا آپ بڑے بڑے امتحان ایم فل کر رہے ہو, پی ایچ ڈی کر رہے ہو یار. بیٹا جہاں 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے تمہیں پڑھنا پڑتا ہے, مسلمان بچوں سے میری اپیل ہے وہاں آدھا گھنٹہ اسلامی تاریخ بھی پڑھ لیا کرو. جب بیٹا آپ اسلامی تاریخ پڑھو گے نا پھر آپ کو اسلامی تاریخ میں وہ عزتوں والے بندے آج بھی مل جائیں گے جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا دیا. آپ توجہ نہیں فرما رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا نیڑے ہو یار, تینوں ویکھن لے مینوں اگے ممبر پہ. جمعہ راج صاحب جمعہ ایک نا اسلامیات کا ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا تھا, بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وہ ایک منڈے ہاتھ کھڑا کیتا, اس آگے سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی ہے. کیا کریں, میں پنڈ میں چک میں سادہ باتوں سے بھی سمجھانا پڑتا ہے. وہ دو نمازی بندے ساڑھے علاقے جنا اب بس سٹاپاں تے چھوٹیاں مسیتاں, وہ پہاڑی علاقے کے دو مسلمان, وہ مغرب دا ٹائم ہویا آزان تو انہیں بس سے رولا پا دیتا, صلاۃ نماز. اس ڈرائیور ڈردے ہیں بس روکی, وہ اترے مسیتے اڈے تے مغرب دی جماعت شامل ہوئے, نماز پڑھ کے باہر پہ آن تے ایک دوجے نو آکھن اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت نکل جاتی. کیا کہنے, میں تے لبنانی بندیاں نال گلاں کر. وہ جس ملک میں یار, وہ جس ملک میں اتنی گنجائش ہے تم شریعت میں لے کے پھرتے ہو. یہ تاریخ میں ہے کہ ایک اسلامی ہیرو نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا. وضاحت کا وقت نہیں ہے, ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. تو اپنے علماء نو کوئی ذمہ داری سونپو, پوچھو کہ جی وہ کون شخصیت ہے. بڑی قیمتی بات یاد آ گئی. یہ نوجوان نسل کے لیے اپنی تاریخ پہ فخر کیا کرو.
لاہور موچی دروازہ میں بہت عرصہ پہلے ہم نے بھی بزرگوں سے سنا، محرم سے پہلے یوم الحسین ہوا تھا ایک سال. موچی دروازہ بہت بڑا مرکز ہے، گراؤنڈ ہے وہاں پہ، اور اس جلسے میں اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اسکالر، پڑھے لکھے دانشور، شیعہ سنی سارے مسلکوں کے اکٹھے تھے. اور جلسے کا موضوع، آواز میری پہنچ رہی ہے، جلسے کا موضوع تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مصائب کے رنگ میں نہیں، سارے اہل اسلام دانشور اکٹھے بلائے گئے کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تقریریں سارا دن، سارے مذہب مسلک، رولا گلیاں محلیاں چ وڈے مولوی کٹھے ہو جاندے نے، سارا دن تقریریں ہوتی رہیں کہ اگر کربلا نہ ہوتی یہ ہوتا یہ ہوتا. یہ جو ٹائم ہے نا مغرب تک، اور آئندہ سال میری آپ سے گزارش ہے اذان مغرب پہ وقفہ کیا کرو. جو وقفہ آپ نے 4 بجے کیا نا، یا ظہرین کے وقت کر لیا کرو یا مغربین کے وقت. اتنا خوبصورت ماحول ہے، کام سدھے کرو بھائی. ان کو 3:45 بجے چاہ دا وقفہ کو گل کرنا. مالک آپ کے رزق میں برکت دے، عزت میں اضافے دے، بہت شکریہ. اچھا، مغرب تک وہ جلسہ وائنڈ اپ ہونا تھا کیونکہ حکومتی قیادتیں بھی اس میں بیٹھی ہوئی تھی. شیڈول جب بن جاتے ہیں تو پھر اسی کے مطابق ہوتا ہے. سارا دن تقریریں علماء کرتے رہے. سب سے وہ کیا اسے کہتے ہیں، مرکزی مہمان، چیف گیسٹ، مہمان خصوصی، وہ شیعہ عالم تھے ہندوستان کے، لکھنؤ کے، علامہ سید علی نقی، جنہیں نقن صاحب کے نام سے ہمارے بر صغیر میں، انڈیا اور پاکستان میں علامہ نقن صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آخری تقریر ان کی تھی. مسلمان دانشوروں کے خطاب لمبے ہو گئے کیونکہ بات مولا حسین کی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کا. اب جلسہ ختم ہونے میں 2 منٹ رہ گئے. ناظم ممبر مائک پہ آیا، اس نے کہا جی تشریح کا وقت نہیں ہے، بات مکمل کرنی ہے. میری طرف دیکھیں، جلسے کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اسٹیج سیکرٹری، جسے ناظم ممبر آپ کہتے ہیں، ناظم ممبر نے اعلان کیا کہ جلسہ ختم ہونے میں 2 منٹ ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں، مہمان خصوصی علامہ نقن صاحب کا خطاب تفصیلی ہونا چاہیے تھا لیکن آذان سے پہلے جلسہ ختم کرنے، لہذا ناظم ممبر نے، جیسے بھائی اعلان کر رہے ہیں، اس نے اعلان کیا کہ جی بس 2 منٹ کے لیے نقن صاحب خطاب کریں گے اور موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. نقن صاحب نے مائک پکڑا. یہ باتیں نسل در نسل ہوتی ہیں، یاد رکھا کریں. شیعہ عالم دین نے، سید صاحب نے مائک پکڑا اور کہنے لگے بیٹا 2 منٹ تو بہت ہیں، جلسے کا موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. نقن صاحب کہتے ہیں اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو ہوا کرتے. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. مسلمانوں، خدا کے لیے یہ اسلامک تاریخ میں آپ کو ملے گا. اور آپ جمعہ بدھ کی بات کر رہے ہو. تاریخ میں وہ بندہ آج بھی بڑا سوبر ہے جس نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر نمازیاں پہ پوچھے جے موڈ ہوئے تو اور پڑھائیے. آپ ہاں یہ تاریخ کا حصہ ہے. بات ختم ہوگی سر. جعفر صاحب کو مزید میں ویٹ نہ کرواؤں، انہیں لیٹ نہ کروں. اور جمعہ بدھ کو ہو گیا فجر کے 2 فرضوں کی بجائے. یہ تمہارے اسلام کی تاریخ میں لکھا ہے 4 فجر کے پڑھے گئے،
تو جہاں اتنی گنجائش تم نکال لیتے ہو، وہاں ایک مشورہ دے رہا ہوں، مہمان ہوں آپ سارے علاقے کا، کہ حضرت ابراہیم پہ بہت درود نہیں ہو گیا؟ کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم، ہون جے فجر پڑھو نا اللہ صحت دے تے بابے آدم نو بھی درود چلایا ہو۔ ہاں ہاں، اوے آدم صرف پہلا نبی نہیں، وہ پہلا خلیفہ بھی ہے۔ اللہ کے حساب سے پہلا خلیفہ، اللہ کے حساب سے پہلا خلیفہ آدم ہے، اللہ کے حساب سے۔ میں کلہ ہی سواد لے رہے، اوہ پہلا خلیفہ آدم میں، بڑا شوق ہے تمہیں نمبر لگانے۔ پہلا خلیفہ آدم ہے سر، آیتیں آپ کو یاد ہیں یار؟ ہاں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلا خلیفہ روئے زمین پہ۔ تو کبھی اس طرح درود پڑھ لیا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید۔ تسی کی آکھو گے رضوی صاحب انجی ہو کے ٹر گئے؟ میں بنا بنایا درود دے رہا ہوں، بنیا بنایا۔ مسلمانوں جب اچھے موڈ میں، اچھے موسم میں نماز پڑھتے ہو تو کہو کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم۔ کرو حوصلہ، کسی میں ہمت ہی نہیں ہے، کسی میں جرات ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہمت کرے بھی، اس کے مسلک کے مولوی اسے مارنے کو آئیں گے، وہ کہیں گے مت ماری گئی ہے، آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ مہربانی سر، آپ جیئے سر، بات میں نے روک دی۔ یہی درود صرف آل محمد پہ ہے۔ پھر کبھی زندگی میں موقع ملا تو اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اہل اسلام بھائی ریگولر نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کسی کے پاس سوچنے کی فرصت نہیں ہے کہ یہ جو نماز میں درود ہے، یہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے۔ یہ شرف صرف ہمیں حاصل ہے کہ ہمیں آل محمد کی بھی خبر ہے اور آل ابراہیم کی بھی خبر ہے۔ بات ادھوری رہ جائے گی، کچھ بندے ذہن پہ بوجھ لے کے نہ چلے جائیں۔ آل محمد محمد کی اولاد کو کہتے ہیں اور آل ابراہیم محمد کے باپ دادا کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے، حضرت ابو طالب آل ابراہیم ہے، نبی کے دادا حضرت عبد المطلب آل ابراہیم ہے، نبی کے پردادا حضرت حسن آل ابراہیم ہے۔ یہی تو مسلمانوں کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا کلمہ پوچھتے پھرتے ہیں، انہی کا مذہب پوچھتے پھرتے ہیں۔ آپ جیئیں سر، آپ زندہ و سلامت رہیں، لیکن اگر درود والوں کی یہ قدر کرتے تو درود کی وارثہ بی بی کو پھر بھائیوں کی مقتل سے گزارا جاتا۔ آپ جیئیں سیدہ، آپ کا یہ گریہ، یہ آنکھوں کی نمی، مالک کسی کا دامن خالی نہ لوٹا۔ یہ اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ فضیلت پہ داد دے رہے تھے وہی ہاتھ ماتم کرنے لگے۔ مسلمانوں، تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے
لیکن بہنوں کے سامنے غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑاتے. آباد رہو، آباد رہو. پردے میں میری بیٹیاں بہنیں دعا کیا کرو، اللہ ان کے پیکے مان سلامت رکھے. کچھ دوست کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی، یہ شیعہ سارا سال روتے ہیں. آج کا مخصوص دکھ وہی بھائی پڑھیں گے جو آخر پہ پڑھیں گے. روتی آنکھ میں نے ایک فقرہ کہنا ہے، تبرکاً میرا حصہ ہو جائے. بیٹیوں بہنوں سمیت آپ سے میں کہہ رہا ہوں، کچھ ٹائم قبولیت دعا کی ہوتے ہیں. ایک دعا مانگا کرو، یا اللہ چھوٹے بچوں کی ماں نہ مر جائے. آباد رہو، آباد رہو. بی بی تیرا قربانہ قبول کر. یہ جو شام کے ٹائم غریبوں کو رو رہے ہو نا بیٹھ کے، اللہ تمہیں ذاتی غموں میں نہ رونا پڑے. آپ تاریخ اسلام علماء سے پوچھیں، ذاکرین سے پوچھیں. 7 سال کا حسن تھا، 6 سال کا حسین، 5 سال کی شام والی بی بی، 3 سال کی چھوٹی مخدومہ. اور اللہ نہ کرے اس عمر میں بچوں کی ماں مر جائے، گھر اجڑ جاتے، حویلیاں سنسان ہو جاتی. اور روتے تو عزیز سارے ہی ہیں جب جنازہ گھر سے ہو اٹھتا، لیکن اس عمر میں جن بچوں کی ماں مر رہی ہو نا، ان بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور انہیں کوئی رونے سے روکتا بھی نہیں ہے. ہائے غریبی سیدوں کی. بچے رو رہے تھے، علی منہ پہ ہاتھ رکھ رکھ کے روک رہا، بیٹا اونچا نہ رونا، آدھی رات کا ٹائم ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے. اتنے پہرے تھے غریبوں پہ. میں چک میں بات کر رہا ہوں، پنجاب کا کلچر ہے. میں نے پہلے دعا کی ہے بیٹیوں کے بہنوں کے پیکوں کی سلامتی کی. بڑے مان ہوتے ہیں انہیں اپنے پیکوں پہ، اللہ مان سلامت رکھے. آپ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو. یہ میرا تیرا کلچر ہے کہ یہ جو مستورات ہوتی ہیں نا، اللہ نہ کرے اگر کوئی بی بی دنیا سے چلی جائے، مردوں کا فوتگی کا اعلان ایک پنڈ میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی بیٹی بہن فوت ہو جائے اس کے 2 جگہوں پہ، پیکے پنڈ میں، سورے پنڈ میں. تیری میری بیٹیوں کے 2 جگہ پہ اعلان ہو، اور محمد کی بیٹی کا اعلان ایک جگہ پہ بھی نہیں تھا. علی رو کے کہہ رہے تھے بیٹا دفنانا نہیں، میں نے چھپانا. کہیں یہ کربلا ساری تاریخ یہی ہے کہ علی زہرا کی قبر پہ قرآن پڑھنے جاتے تھے. ہم کسے بتائیں، ہم کسے سنائیں؟ اور قرآن پڑھنا بہانہ تھا، زہرا کی قبر پہ پہرا دینے علی جاتے تھے. 2-3 آخری میں فقرے کہہ رہا ہوں، پھر کبھی زندگی رہی بات ہو سکتی ہے. 2-3 جماعت یوسانی سیدہ نے مولا کائنات سے جو فقرے کہے، میں خصوصاً خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں، خصوصاً بیٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بچیوں، اللہ تمہارے مقدر نیک کرے. جو والدین بیٹیوں کے لیے پریشان، آج کے اس لمحے کا صدقہ دعا کیا کرو دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو. یہ رشتہ ہی اللہ نے کوئی ایسا بنایا. بیٹا میں آپ کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی بیٹی نے دنیا سے جانے والی رات میں اپنے شوہر سے کہا، یا علی بابا مجھے خواب میں لینے آئے تھے، یا علی میری آخری دنیا میں رات ہے، میں جا رہی ہوں. اللہ کرے میں فکر آپ تک بیٹیوں تک پہنچا سکوں. زہرا جسے محمد نے کہا ہے، یہ عالمین کی خواتین کی سردار. اللہ رب العالمین
محمد رحمت للعالمین. دیکھیں اللہ کی کبریائی کہاں تک، محمد کی رسالت کہاں تک. محمد فرماتے ہیں وہ عالمین کا رب ہے، میں عالمین کے لیے رحمت ہوں، اور میری بیٹی سیدۃ النساء عالمین، عالمین کی خواتین کی سردار بیٹی اپنے شوہر علی سے کہہ رہی تھی یا علی زندگی میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی مجھے معاف کر دے. آپ جی بی بی تمہیں ذاتی غموں میں کبھی ہائی نہ کہنا، کبھی ہائی نہ کہنا پڑے. بی بی نے کیا کہا میرا بیٹا کہ یا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، زندگی میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی. چیخیں مار کے اللہ کا شیر رویا اور رو کے فرماتا زہرا معافی تو مجھے مانگنی چاہیے. زہرا میرے بندے ہاتھ دیکھ، جب میں تیری ڈولی اٹھا کے تیرے پیکے گھر سے چلا تھا نا، تیرے بابا نے مجھے علیحدہ لے جا کے کہا تھا یا علی خیال رکھنا میری زہرا کا بھائی کوئی نہیں. آباد رہو، آباد رہو. سیدہ تیرا قرلانہ قبول کر لے. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلا. اس عمر کے بچے گھر میں ہیں، امت گھر میں رونے نہیں دیتے. علی نے مدینہ سے باہر ایک کچا جھونپڑا بنا دیا جسے تاریخ نے بیت الحزن کہا، رونے کے لیے گھر. یہ کائنات کا پہلا امام بارک ہے جس کی بنیادیں علی نے اپنے ہاتھوں سے رکھی. خوش نصیب ہو جو اپنے چک میں پنڈ میں غریبوں کے رونے کے لیے علیحدہ گھر. یہ سنت ہے سیدہ زہرا کے. فجر گھر میں پڑھتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیتی. بیٹا مدینے میں ہمیں رونے کوئی نہیں دیتا. لوگوں نے کہا تھا یا علی زہرا سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے. مجبوراً علی نے باہر صحرا میں جھونپڑا ایک صبح بچوں کو لے کے رونے کے لیے. میں نے ختم کر دی مجلس، جا رہی تھی. یا علی فرماتے ہیں زہرا کہاں جا رہی؟ بیوی کہتی ہے بیت الحزن بابا کو رونے. علی فرماتے ہیں تیرے بابا کی امت نے وہ گھر بھی گرا دیا. اللہ سیدہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلا. شام کا ٹائم ہے یار، اللہ تیری اولاد کے روشن مستقبل تمہیں دیکھنے نصیب ہو. جب کہا نا وہ گھر بھی ہم کسے غریبی سنائیں. علی ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میں تیرے باغ میں بغیر اجرت کے مزدوری کرنے کو تیار ہوں. اس نے کہا یا علی اجرت کے بغیر تو مزدوری نہیں ہوتی. علی فرماتے ہیں اجرت میں صرف یہ رکھنا تیرے باغ میں بیٹھ کے جب تک میرے بچوں کی ماں اپنے باپ کو رونا چاہے تو روکے گا نہیں. یہودی حیران ہو کے کہتا تو روکتا کون ہے؟ علی فرماتا ہے امت زہرا کے بابے کی میری زہرا کو رونے نہیں دیتی. ہم مسلمانوں ہم کسے سنائیں؟ اس یہودی نے قرلا کے کہا تھا یا علی کاغذ قلم دے میں باغ محمد کی بیٹی کے نام. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ بسم اللہ جعفر بسم اللہ آپ جی.